अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सार आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आज हम बात करेंगे पेशावर में जो DGISPR जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत सख्त मैसेज दिया है और इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि वो मैसेज किसके लिए था। और उसमें उन्होंने TTP का जिक्र किया है, PTI का जिक्र किया है, सियासत का जिक्र किया है, करप्शन का जिक्र किया है और दहशतगर्दी और जराइम यानी स्मगलिंग और दूसरे जराइम का जो ज़िक्र किया और उसमें करप्शन का जो पैसा है, बैड गवर्नेंस है, ये सारी चीज़ें किस तरह दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रही हैं और किस तरह पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे, पाकिस्तान के शहरी इसमें कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इसके बावजूद दहशतगर्दों के मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इन तमाम इश्यूज़ पे हम आज के व्लॉग में बात करेंगे और ये देखेंगे कि वहाँ से क्या मैसेज आज उन्होंने जो पेशावर में जाके प्रेस टॉक की है, बहुत लंबी प्रेस टॉक की है उन्होंने, कम से कम ये कोई ढाई घंटे 2 घंटे चली है और उसमें मैसेज वहाँ जो मौजूद लोग थे, इस्लामाबाद से बहुत सारे मीडिया पर्सन्स गए हुए थे और पेशावर से बहुत सारे मीडिया पर्सन्स से उन्होंने क्या मैसेज लिया है और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये वहाँ से क्या मैसेज दिया गया है, इसका हम तज्ज़िया करेंगे। तो सबसे पहले उनके जो अहम नुकात थे इसमें उस पे बात कर लें और वो ज़ाहिर है वहाँ की सियासत से जुड़े हुए हैं। उसमें उन्होंने जो मुझे उसमें एक बहुत अहम चीज़ लगी वो ये थी कि उन्होंने डेटा दिखाया है चारों सूबों में दहशतगर्दी का, कि कहाँ पे दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा हो रही है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है पाकिस्तान में, पिछले 3 महीने का जो डेटा दिया उन्होंने। और उसमें उस डेटा के मुताबिक 70% वाक़यात दहशतगर्दी के वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, यानी कि बलूचिस्तान जो जहाँ पे कहते हैं कि वहाँ की सारी पॉपुलेशन पाकिस्तान के मुखालिफ है, उनको ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वहाँ से बहुत सपोर्ट है दहशतगर्दों को। वहाँ से भी ज़्यादा जो दहशतगर्दी हुई है, वो खैबर पख्तूनख्वा में है और उसकी जो वजूहात बताई गई हैं, वो 5 हैं। वो 5 वजूहात ये हैं कि एक नेशनल एक्शन प्लान था, उस पे एग्री किया था तमाम सूबों ने, लेकिन देखा ये जा रहा है अब तक जो डेटा आया कि पंजाब और सिंध ने तो उस नेशनल एक्शन प्लान पे बहुत बेहतर तरीके से बहुत मुकम्मल अमल नहीं किया, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से अमल किया है, जिससे वहाँ नताइज बेहतर हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसमें उस नेशनल एक्शन प्लान पे बिल्कुल अमल नहीं हुआ, इसलिए वहाँ दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा है। दूसरी वजह वहाँ पे ये है कि जो पॉलिटिक्स और टेररिज्म का गठजोड़ है और जिस तरह से टेररिस्ट का बयानिया बनाने में, आगे बढ़ाने में पॉलिटिकल नैरेटिव और पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल एक या 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर मेहनत कर रहे हैं, अपना उसमें ज़ोर लगा रहे हैं, दहशतगर्दों के बयानियों को प्रमोट करने के लिए, उसकी वजह से वहाँ एक दहशतगर्दों को जो सेंचुरीज़ मुयस्सर हैं, वो आबादी के अंदर रह रहे हैं, उनको और आबादी को ढाल भी बनाते हैं बाज़ जगह पे और बाज़ जगह पे आबादी को वो इतना प्रेशराइज़ करते हैं कि उनके बारे में इत्तला नहीं मिलती। और तीसरा उसमें ये है कि अफ़गानिस्तान बेस्ड इंडियन प्रॉक्सीज़ जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रही हैं और दोनों सूबों में, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इतने ज़्यादा वाक़यात की वजह ये है कि वहाँ पे TTP को फुल सपोर्ट है हिंदुत्वा की, जो मुसलमान मुखालिफ है, मुसलमानों को वो उनको हिंदुस्तान में ज़िंदगी अज़ाब की हुई है और ये जो TTP के लोग हैं, ये इस्लाम का लबादा ओढ़ के वहाँ पे लेकिन हिंदुत्व के नज़रिए से चलते हैं, नज़रिए पे चलते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और उनके साथ मिलके पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ के मुसलमान रहते हैं, उनको मार रहे हैं और इस्लाम का नाम मिसयूज़ करके मार रहे हैं। तो ये जो इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं अफ़गानिस्तान बेस्ड, वो एक बहुत बड़ी रीज़न है, जो सिंध और पंजाब में ये तीनों फैक्टर्स नहीं हैं। ना ही वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ सपोर्ट करती हैं दहशतगर्दों को, ना ही वहाँ नैप जो नेशनल एक्शन प्लान है, उस पे अमल दरामद इतना कमज़ोर है और ना ही वहाँ पे अफ़गानिस्तान बेस्ड इंडियन प्रॉक्सीज़ की एक्सेस है। और चौथे नंबर पे है यूज़लेस वेपन्स, जो अमरीकी वहाँ हथियार छोड़ के गए हैं, जिसकी मालियत तकरीबन अ, $60 अरब, बहुत बड़ी अमाउंट है, इतना हथियार वो वहाँ पे छोड़ के गए, वो सब इन दहशतगर्दों के पास है और उसमें
نائٹ ویژن ہے، اس میں تھرمل ٹیکنالوجی کے ہتھیار ہیں، اس میں جو رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور انسانی جسم کی گرمی سے وہ پہچان سکتے ہیں اور ریڈار پہ آ جاتی ہے اس کی شبیہ، تو یہ ہتھیار بھی ان کے پاس ہیں۔ اور نمبر 5 جو ہے پولیٹیکل پیٹرنیج آف کرائمز، تو کرائمز اور ٹیرر جو نیکسس ہے ایک پولیٹیشینز کا، ٹیررسٹ کا اور کرمنل ایکٹیویٹی کا، وہ سارا مل کے اس میں اسمگلنگ بھی ہے، اس میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی ہیں، اس میں جو سرکاری پیسے کا استعمال ہے ناجائز وہ بھی ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے خیبر پختونخوا میں، پچھلے 13 سال سے وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور بیڈ گورننس بہت زیادہ ہے، جو عوام کے مسائل ہیں، جو سڑکیں ہیں، ہاسپٹل ہیں، سکولز ہیں، اور جو سول انتظامیہ کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کرتے، پولیسنگ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ اس گیپ کو، یہ جو 5 میں نے عوامل بتائے ہیں، اس گیپ کو پورا کیا جا رہا ہے ان سیکورٹی فورسز کے جوانوں کے خون سے جو مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں، وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں، وہ اندر جا کے شہری آبادیوں میں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، دہشت گردوں کو جنہوں نے ہیومن شیلڈ کا استعمال کرتے ہیں اور جن کے خلاف ایک کھل کے آپریشن نہیں ہو پاتا، کیونکہ لوکل پاپولیشن جو ہے جس کے اندر وہ بیٹھے ہیں اس کی ذہن سازی کی گئی ہے تھرو پولیٹیکل کلاس کہ یہ دہشت گردوں کو پناہ دینی ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ان سے بات چیت کرنی ہے، ان کے خلاف ہم نے کارروائی نہیں کرنی۔ اس وجہ سے لوگوں کا ذہن بہت خراب ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو انہوں نے نہیں کہی لیکن میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ یہ مسلسل یہ لے کے بھی آئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے دور میں، اور عمران خان جو ٹیررسٹ کو جو واپس لے کے آئے ہیں، اب وہی ان سے بات چیت کا مسلسل درس دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک جو میرے ذہن میں جو باتیں آئی ہیں وہ میں 2 باتیں ہیں بہت ضروری، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر پچھلے 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو یہ جتنے 5 ایلیمنٹ کی بات کی گئی ہے اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری پی ٹی آئی کی حکومت پہ ہے، پی ٹی آئی کی جماعت پہ ہے، پاکستان تحریک انصاف پہ ہے، اس کی لیڈرشپ پہ ہے کہ انہوں نے اتنی بیڈ گورننس کی ہے اپنے صوبے میں کہ نہ لوگوں کو کوئی سہولت پرووائڈ کی ہے، نہ ہی ان دہشت گردوں کو انہوں نے لگام ڈالی ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ لے کے آئے تھے، اور یہ بہترین ان کی پالیسی ہوتی کہ اگر وہ لے کے آگے تھے ان دہشت گردوں کو، اور اگر صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نہ ہو رہی ہوتی اور دوسری جگہوں پہ ہو رہی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی اپیسمنٹ کی، ان دہشت گردوں کو گود میں بٹھا کے دودھ پلانے کی ان سانپوں کو بہت اچھی ہے، اور دیکھیں صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی تو بالکل رک گئی ہے، لیکن اس کے برعکس صوبہ خیبر پختونخوا میں جہاں ان کو لا کے بٹھایا گیا وہیں کے عوام ٹارگٹ ہیں، وہیں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو یہ کیسی پالیسی ہے اس حکومت کی 13 سال سے، جو اپنے ہی عوام کے خلاف، اپنے ہی ووٹرز کے خلاف ان دہشت گردوں کو لے کے آئی پہلے، پھر ان کو پناہ دی، اور پھر ان کی کارروائیوں کو روکا نہیں ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ آئے گا، اور آنا بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہی ووٹرز کے دشمن ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے چاہیے جو خان صاحب کے ووٹرز کو ہی مار رہے ہیں، جو خان صاحب کے صوبے کو ہی انہوں نے ڈسٹیبلائز کیا ہوا ہے، وہیں پہ دہشت گردی سب سے زیادہ ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو وہ مار رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، جو سر کاٹ کے لے جاتے ہیں سیکورٹی فورسز کے لوگوں کے، ان سے فٹ بال کھیلتے ہیں، اتنے ظالم اور غیر اسلامی وہ کام کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کی ان کے ساتھ محبت اتنی زیادہ ہے، ان کی پارٹی کے لوگوں کی محبت ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہے، اسے کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم، کہ جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے، جو آپ اسی کے ساتھ، اسی کی محبت میں مبتلا ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ عشق لڑا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تو کرنا چاہتے ہیں خان صاحب۔ اور جب پاکستان میں بات ہوتی ہے ان کی کہ وہ یہاں پہ مفاہمت کرے، سیاسی جماعتوں سے بات کرے، تو وہ ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ ان سیاسی جماعتوں کو ان دہشت گردوں سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہیں۔ آپ سوچیں خان صاحب کی سوچ، آپ سوچیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی سوچ، اور یہ میں سوال آپ لوگوں کے لیے، جو اپنے ویورز کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، اور پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں اس بات پہ کہ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے لیڈرز، جن کو آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے بہن بھائی ووٹ دیتے رہے ہیں، ان کو فالو کرتے رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک، ابھی بھی بہت سارے کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بڑی جنریشن جو ہیں انہی کو فالو کرتے تھے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، اے این پی ہو،
تو کیا وہ اتنے برے تھے؟ کیا وہ کافر تھے؟ کیا وہ ان خوارج سے، ان دہشت گردوں سے بھی برے لوگ تھے کہ خان صاحب ان سے تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے، ان سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے، لیکن ان دہشت گردوں سے جو آپ کو مار رہے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے عوام کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، روزانہ دھماکے کرتے ہیں، مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، اسکولوں میں دھماکے کرتے ہیں، ہاسپٹلز میں دھماکے کرتے ہیں، مذہبی عبادت گاہوں پہ دھماکے کرتے ہیں، خودکش دھماکے کرتے ہیں، اور اتنے ظالم ہیں کہ سر کاٹ کے لے جاتے ہیں، ان سے فٹ بال کھیلتے ہیں، ان سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگ ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں اپنے شہری ہیں، لیکن یہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے پاکستان کا آئین بنایا جو اسلام کے مطابق ہے، اور ان کے ساتھ وہ بالکل مذاکرات نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی کانٹرڈکشن، اتنی بڑی یہ ڈوئل پالیسی، یہ کیوں ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال کا جواب خان صاحب کو ان دونوں کا دینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ پولیٹیشین سے تو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، دہشت گردوں سے کرنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہ 13 سال سے آپ کی وہاں حکومت ہے، اور وہاں ہی اور آپ ہی لے کے آئے ہیں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو، تو آپ ہی کے ووٹرز کو وہ کیوں مار رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھنا ووٹرز کا اپنی لیڈرشپ سے بنتا ہے۔ اور یہاں پہ جو آخر میں آپ یہ بتاؤں گا، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بات ہوئی ہے آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پشاور جا کے کرنا، وہاں سے واضح میسج دیا گیا ہے پشاور سے کہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے سیاسی قوت کے یا دہشت گردی کی قوت میں، یا انڈیا میں یا افغانستان میں کہیں یہ خیال ہے کہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا کو پاکستان سے الگ کر سکتے ہیں طاقت کے زور پہ، دہشت گردی کے زور پہ، سیاسی دباؤ ڈال کے، تو وہ میسج دیا گیا کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور یہ پشاور میں کھڑے ہو کے یہ بات کرنا اسی لیے ضروری تھا کہ دہلی کو میسج دیا گیا ہے، کابل کو میسج دیا گیا ہے، اور کل جو حملہ کیا ہے افغانستان کے اندر مختلف جگہوں پہ پاکستان ایئر فورس نے، اس کے ذریعے، اور جب ملا متقی دلی میں موجود ہے اس وقت یہ حملہ کیا جانا، یہ میسج ہے انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی کہ ڈونٹ میس ود اس، اور ہم ٹو فرنٹ وار اگر آپ ہم پہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسرا میسج دہشت گردوں کو دیا گیا ہے کہ ہم پشاور میں کھڑے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کے آپ سے مقابلہ کریں گے، اور آپ سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، آپ ہنڈ ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور چوتھا میسج پاکستان تحریک انصاف اور دوسری سیاسی جماعتوں کو ہے، اگر کسی کے دل میں ان دہشت گردوں کی محبت ہے اور وہ دہشت گردی کے ذریعے طاقت کے حصول چاہتے ہیں، وہ کرپشن کے ذریعے طاقت کا حصول چاہتے ہیں، ان کو یہ میسج ہے کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اس لیے سہیل آفریدی جو وزیر اعلیٰ بننے کی جن کی تمنا ہے، خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، ان کی وزارت اعلیٰ مشکل لگ رہی ہے، تقریباً ناممکن لگ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ بن پائیں۔ ان کو واضح طور پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں ریاست دشمن ان کو سمجھا جا رہا ہے، اور ایسی کسی سیاسی قوت کو ریاست کے کسی بھی حصے پہ قبضہ کرنے نہیں دیا جائے گا جو دہشت گردوں کی ساتھی ہو، جو ریاست کے خلاف جس کا بیانیہ ہو، جو دہشت گردوں کے ساتھ مل کے ریاست کے خلاف کارروائیاں کرتی ہو یا کارروائیاں کروانا چاہتی ہو۔ تو یہ ایک میسج واضح طور پہ ہے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کے لیے یہ مشکل وقت ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا ان دہشت گردوں کے ساتھ ہے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے، اور پی ٹی آئی کے ووٹرز نے کرنا ہے کہ کیا وہ ان دہشت گردوں کو اور ان کے سپانسر ایسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کی میتوں پہ سیاست کرتی ہے، جس کو لاشیں آپ لوگوں کی چاہیے، ووٹرز کی لاشیں چاہیے، جو خلوص کے ساتھ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن اس پارٹی نے نہ انہیں امن و امان دیا، نہ انہیں صحت اور تعلیم کی سہولیات دی، نہ ان کی زندگیاں بہتر کی، نہ انہیں روزگار پرووائڈ کیا، نہ وہاں کے حالات بہتر کیے خیبر پختونخوا میں، نہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آئی، اور نہ وہاں پہ جاب کریشن ہو رہی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔